اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفدا واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، كان البحث اليوم حول استعمال المشتق إما حقيقة أو مجازا. معزز مکرم محترم محتشم علماء کرام و طلاب ذوی الاحترام، حوزہ علمیہ المہدی امریکہ اور حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی لاہور پاکستان کے زیر اہتمام بحث خارج اصول کا درس نمبر 50 مشتق کی بحث کے بارے میں آیات عالیہ میں پیش کیا رہا ہے۔ اولاً تو یہ سمجھ لیں کہ المشتق على قسمين: مشتق صرفی ومشتق اصولی۔ مشتق صرفی یہ ہوتا ہے کہ جس میں حروف اصلی فا عین لام کے مقابل والے ریپیٹ ہوں، مشتق میں مشتق منہ سے کچھ اضافات کے ساتھ یا کچھ کمیوں کے ساتھ۔ مشتق نحوی وہ ہوتا ہے جس میں 4 عناصر ہوں۔ مشتق کے اصولی جس میں 4 عناصر ہوں۔ نمبر 1 ذات، نمبر 2 مبدأ، نمبر 3 تلبس، نمبر 4 انقضاء۔ ذات موجود ہو، مبدأ موجود ہو، تلبس بالمبدأ ہو اور انقضاء و استمرار بھی ممکن ہو، اسے کہتے ہیں مشتق اصولی۔ مشتق اصولی قسم الفاعل وصفۃ المشبہہ مثلا۔ ثانیاً یہ بحث کریں گے کہ مشتقات کتنے ہیں۔ جو مشتقات ہم نے صرف میں پڑھے ہیں ان میں سے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہہ، اسم تفضیل، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلہ، یہ ہم نے پڑھے تھے صرف و نحو کی کتب کے اندر۔ ثالثاً ہم یہ بیان کریں گے آج کے درس میں کہ اصولی مشتق میں اگر ذات نہ ہو تو وہ اصولی مشتق نہیں بنے گا۔ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہہ، اسم تفضیل، اسم مکان، اسم زمان، اسم آلہ، صیغہ مبالغہ کو اگر ہم الگ کر دیں
इसमें फाइल से ज़र्राबुन को ज़ारिबुन से तो 8 हो जाएंगे, वैसे तो 5 है। मैंने अपनी किताब में भी 7 लिखे हैं। ये कुल 8 हो जाएंगे अगर सीगा मुबालगा को ले आए, नहीं तो किफायतुल उसूल की शरह में, सखावतुल उसूल में मैंने भी 7 ही लिखे हैं, मुबालगा को अलग नहीं किया। अब आया ये 7 के 7 महल निज़ा हैं या इनमें से कुछ महल निज़ा है और कुछ नहीं। साहिब फसूल ने सिर्फ और सिर्फ इसमें फाइल और सिफत मुशब्बहा को मौरिद निज़ा करार दिया है और बाकी को छोड़ दिया। जाहिरन उन्होंने गुमान ये किया है कि सब उसूलियों का यही मौकिफ है, हालांकि ऐसे नहीं है। ना ही आखुंद खुरासानी ने, मुसन्निफ किफाया ने उनके कौल को कबूल फरमाया। हो सकता है उन्होंने जो खारिज किया है इसमें मफूल को इसलिए हो कि मकतूल में इस्तिमरार नहीं है, इनक़िदा नहीं है, एक ही दफा हुआ है। जैसे इसमें जमान है मौलिद, मक्तल, एक ही मरतबा विलादत हुई, आज भी मौलिद रसूल है। एक ही मरतबा शहादत हुई, आज भी रवा के मुकद्दस मक्तलुल हुसैन है। मकतूब बार बार नहीं होता, इस्तिमरार नहीं। जात है, मबदा है, तलब्बुस भी है, इनक़िदा नहीं। शायद एक वजह ये भी रही हो जनाब साहिब फसूल के दावा की दलील में। राबियान एक सवाल है, आया माजी और मुजारे मुश्तक़ उसूली हैं? जवाब है कि नहीं। क्यों? इनमें जात नहीं, ज़रबा में जात नहीं, यदरिबो में जात नहीं है, ज़ारिबुन में है, मजरूबुन में है। सिफात जाती इहराक नार, मिफ्ताह, इन्होंने इसे मिफ्ताह को निकाल दिया कि मिफ्ताह अब तो खोल नहीं रही, ताला हर वक्त तो नहीं खोल रही। तो इसका जवाब हम एक ये देंगे कि जरूरी नहीं है कि एक ही वक्त में बिलफिल मिफ्ताह में कुव्वत को खोलने की। कभी तलब्बुस बिल मबदा बिलफिल होता है, जैसे अब चाबी खोल रही है, अब मैं बोल रहा हूं, मुतकल्लिम हूं, इस वक्त मैं मुदर्रिस हूं, अब जो 3 घंटे के बाद मैं सो जाऊंगा तो मैं नाइम हूंगा, मुदर्रिस नहीं हूंगा। या बिशान है, बिल इस्तेदाद, इसी को बिल कुव्वा भी कहते हैं। एक तालिब इल्म जो पहले दिन ज़रब यज़रिबु ज़रबन फ़हुव ज़ारिबुन वज़ुरिब युज़रबु ज़रबन फ़ज़ाका मज़रूबुन लम यज़रिब लम युज़रब ला यज़रिबु ला युज़रबु लन यज़रिब ला युज़रबा इज़रिब लितुज़रब तुज़रिब इला आखिर पढ़ता है। आज मुजतहिद नहीं है, बिलफिल, बिलफिल तालिब इल्म है, बिलकुव्वा बिल इस्तेदाद बिशान हो सकता है हो जाए। या जैसे मिफ्ताह की शान ये है कि वो लॉक को खोलती है, अब न सही। इसी तरीके से कभी फ़िअलियत
کبھی شأنیت، کبھی صنعت یعنی حرفہ. ایک بندہ حج پہ گیا، زیارت پہ گیا، اس سے پوچھا آپ کیا ہیں؟ کہتا ہے میں نجار ہوں. ابھی تو یہ حاجی ہے، ظاہر ہے. یہ نجار بالصناعت ہے. یا ریٹائر بھی ہو گیا، ڈاکٹر ریٹائر ہو گیا، آج بھی اسے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. پروفیسر ریٹائر ہو گیا، آج بھی اسے پروفیسر کہہ رہے ہیں. مولانا بیمار ہو گیا، ابھی مولانا کا جاب نہیں کر رہا مگر مولانا کہلا رہا ہے آج بھی. اسی طریقے سے کبھی بھی ملکہ ہوتا ہے کہ مجتہد میں اجتہاد کا ملکہ ہے. حافظ قرآن میں حفظ قرآن کا ملکہ ہے. آل آف دا سڈن اگر آپ کہیں گے ابھی قرآن سنائیں تو وہ کہے گا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں ریاضت کروں. ملکہ سے حافظ ہے، ہو سکتا ہے ابھی حافظ نہ ہو. یہ ملکہ سے مجتہد ہے، ہو سکتا ہے ابھی وہ مستحضر نہ ہو. تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں بالفعل کوئی صلاحیت رکھتا ہو، تربص بالمبدا رکھتا ہو. مفتاح کو جو خارج کیا صاحب الفصول میں، وہ اس طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے کہ کبھی بالاستعداد، بالشأن، بالقوہ مبدا کے ساتھ تلبس ہوتا ہے. مسجد ہر وقت سجدہ نہیں ہو رہا، دروازہ کھلے گا تو سجدہ ہوگا. مصلی ہر وقت صلاۃ نہیں ہو رہی، جب اذان ہوگی تو صلاۃ ہوگی. کبھی شانیت، کبھی استعداد، کبھی بالفعل، کبھی بالملکہ. تو یہ 4 قسموں سے تلبس ہو سکتا ہے. صاحب الفصول کو غلط فہمی ہوئی ہے. خامساً ایک سوال اور ہے، آیا جامد صرفی کو مشتق اصولی شامل ہے؟ جواب نعم. زوج، خمر یہ جامد صرفی ہے مگر مشتق اصولی ہے. ذات بھی ہے، مبدا بھی ہے. ذات وہ شخص، مبدا وہ زوجیت، وہ خمریت، وہ خمار. تلبس وہ ملا ہوا ہونا خمر کا خامر یا مخمر سے، زوج کا زوجیت سے، ذات سے. انقضاء آج زوجیت ہے، زوج ہے، کل ہو سکتا ہے غیر ہو جائے طلاق کے بعد. اس وقت یہ خمار ہے، خمار اترے گا تو انقضاء ہو جائے گا. سوال سادساً، 6واں پوائنٹ آج کے درس کا ایک سوال، یہ بتائیے کہ یہ جو مشتق اصولی ہے، آیا یہ خاص اصطلاح ہے؟ تو جواب دیں گے کہ بالکل یہ خاص اصطلاح ہے، اور اس میں 3 بیان ہیں. مشتق یعنی 3 دلائل ہیں. مشتق اصولی خاص اصطلاح ہے، یشمل بعض الجوامد الصرفی. دوسرا بیان یہ ہے کہ ملاک مشتقہ ضروری نہیں کہ وہ بالفعل ہو، یہ بھی بیان کر چکے. اور یہ جو حکم شامل ہے تصریح اصحاب بھی ہے. مشتق اصولی خاص اصطلاح ہے، یشمل بعض الجوامد العرفی. مشتق کا ملاک ہے، ضروری نہیں کہ اس وقت ہو. آب جو، آب انگور، ان 2 میں مشتق کیا ہے؟
یعنی مشترک کیا ہے؟ وہ خمار ہے، وہ اسکار ہے مثلا. اس میں مشتق بعض جوامد صرفی کو بھی شامل ہے. یہی مثال خمر والی، نبیذ والی، اور علماء نے اس کو شامل بھی کیا ہے. تیسری ایک دلیل یہ کہ تصریح ہے اصحابنا. یہ جو بحث ہے مشتق کی، اس میں ایک بات اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ اختلفوا فی ان المشتق حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال. حال میں مبدا کے ساتھ تلبس، مبدا کا تلبس، ذات کا تلبس مبدا کے ساتھ حال میں قطعا حقیقت ہے. اور فیما یومہ ومن قضا عنہ علی اقوال، یعنی عام ہے جو تلبس بالمبدا فی الحال ہو، اور عام ہے کہ من قضا عنہ ماضی جو گزر گیا. اس میں اقوال ہیں، انشاءاللہ بیان کریں گے. مگر بعد الاتفاق علی کونہ مجازا فیما یتلبس به فی الاستقبال، جب مبدا ذات کے ساتھ تلبس رکھتا ہو فی الاستقبال، یہ مجاز ہے. مثال دوں تاکہ واضح ہو جائے. زید آج ہمارے پاس آیا تقریر کرنے. زید خطیب الیوم یکون خطیبا غدا، مجازن ہوگا. کل خطیب نہیں ہے، ہم نے آج بلایا ہے اپنے امام بارگاہ میں تقریر کرنے کے لیے. کل ہمارے پاس حقیقت نہیں، مجاز ہے. کان الخطیب بالامس، ہم نے تو آج بلایا حال میں، کل خطیب تھا. یہ محل نزاع ہے کہ حقیقت ہے یا مجاز ہے. بعض کہتے ہیں حقیقت ہے، بعض کہتے ہیں مجاز ہے. یہ مطلب واضح ہو گیا. اب یہ مطلب بھی سن لیں، سمجھ لیں. دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ یہاں پر مشتق لیس بمطلق المشتقات یعنی الصرفیہ العربیہ، بل خصوص ما یجری منها الاغوات. یہاں مشتق سے مراد وہ مبدا ہے جو ذوات پر جاری ہو، مما یکون مفہومہ منتزعا عن الذات، کوئی صرف والا کہ مخترع ہو، نکلا ہوا ہو ذات سے، اس لحاظ سے اتصافہ بالمبدا، متصف ہو مبدا کے ساتھ، واتحاد معه، اور متحد ہو اس کے ساتھ، بنا من الاتحاد، کسی طریقے سے ایک جیسا ہو. کانا بنا بالحلول، یا تو حلول ہو، اب الانتزاع یا مخرج ہو، اب الصدور یا جاری ہو، اب الایجاد یا انشاء ہو. اسماء الفاعل لین والفاعلین والمفعولین، صفات مشبہ. بل وسیغ المبالغہ جو میں نے عرض کیا تھا، واسماء اور ازمنہ والامکنہ، اس میں زمان، ظرف زمان، اس میں مکان، ظرف مکان، و اس میں اعلیٰ. تو انہوں نے گویا 8 بنا دیے، 7 نہیں 8. انہوں نے صیغ مبالغہ کو الگ کر لیا. مرحوم آپ خود ہیں. بعض میں یوجب اختصاص النزاع بالبعض الا تمثیل قسم الفاعل جیسے کہا جاتا ہے، بعض میں ایسے بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ بعض الاجلہ یعنی صاحب فصول نے جو خاص کیا ہے اس بحث کو، اس میں فاعل صفت مشبہہ وما یلحق بہا کے ساتھ، اور سائر صفات کو، وہ 8 کی 8 کو نکال دیا ہے بشمول صیغہ مبالغہ. فلا وجہ، کیوں؟
اس لیے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید سارے علماء اسی کو یہی چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے یہ ذہن میں لائے ہیں کہ مقتول ایک دفعہ ہے وغیرہ، تو اس میں بھی بالشأن کو، بالفعل کو، بالصنعت کو، ہم باقاعدہ بالملکہ کو بحث کریں گے۔ آپ کے پاس اجتہاد کا ملکہ آ گیا، مگر آپ 15 20 30 40 50 دن حوضے سے دور رہے، آپ سے کسی نے پوچھا برات و ذمہ اشتغال جاری ہوگا یا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں رجوع کر کے بتاؤں گا، کیوں؟ ملکہ ہے اجتہاد کا، مگر ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے ہی آپ حاضر ہوں۔ بندہ سو رہا ہے، حافظ سو رہا ہے، حافظ کو آپ نے بیچارے کو اٹھا دیا 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد، اور آپ نے کہا سورہ بقرہ سنائیے، وہ کہے گا تھوڑا سا مجھے فریش ہونے دے، ملکہ ہے مگر بالفعل حاضر نہیں ہے۔ یہ جناب صاحب الفصول نے جو یہ کہا کہ تلبس نہیں بعض جگہ، تو انحائے تلبسات حسب تفاوت مبادی المشتقات بحسب بالفعلیت ہوتے ہیں، شانیت ہوتے ہیں، صلاحیت ہوتے ہیں، اور ملکت ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ آیا اس سے مراد عرض ہے، یعنی یہ جو تلبس ہے بے عرض ہے، یا عرضی؟ یہ جو منطقی اصطلاح ہے، عرض یعنی وہ جو بیاس سواد، عرضی سیاہی، عرض ہے مراد یا عرضی؟ اس پر بھی ذرا بحث کی جائے گی۔ الامر الثالث عشر میں ہم نے تقریباً کچھ بحث جو کی وہ کافی رسا ہے، کچھ نتائج ہم نے نکال لیے۔ یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے جو 6 صفات کو نکالا ہے صاحب الفصول نے، وہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، تباہم جو ان کا تھا وہ درست نہیں تھا۔ مشتقات تلبسات کی 4 اقسام ہم نے بیان کی، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور جو یہ کہا ہے کہ سارے علماء اس پر متفق ہیں، تو سارے تو متفق ہیں ہی نہیں۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ محل نزاع مشتق اصولی ہے نہ مشتق صرفی۔ منطقیوں کی اصطلاح اس کے بھی خلاف ہے۔ عرض خود مبدا کو کہتے ہیں، جیسے بیاض سفیدی، سیاہی۔ عرضی اس کے مشتق کو کہتے ہیں، سفید، سیاہ، یا الٹ نہ سمجھیے گا، پھر عرض کر دوں، عرض یعنی مبدا، عرضی مشتق من مبدا، بیاض و سواد عرض، سفید ہونا کالا ہونا عربی۔ بسا اوقات عرض کو عرضی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ بعض جوامد کو شامل ہے۔ کتاب الایضاح میں آج کے درس کے بارے میں ایک فقہی مسئلہ درج ہے۔ ایک شخص کی 2 بڑی بیویاں اور ایک شیر خار کے ساتھ، دودھ پینے والی کے ساتھ وہ عقد فضولی کر لے، 3 بیویاں ہو گئی، 1 سال کی لڑکی سے عقد کر لیا۔ دونوں بڑی بیویاں اس چھوٹی بیوی کو
شرعی رضاعت کے مطابق دودھ پلا دے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تینوں حرام ہوگی یا دو حرام ہوگی؟ پہلی جس نے دودھ پلایا وہ ماں بن گئی اس کی شوہر کی، اور دوسری جس کو دودھ پلایا وہ بیٹی بن گئی، وہ تو حرام ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ آیت جو تیسری تھی یعنی دوسری بڑی وہ بھی حرام ہوئی یا نہیں؟ یعنی ساس، ماں سے مراد وہی ساس بنی یا نہیں کہ وہ حرام ہو یا وہ نہیں بنی؟ اس وقت اس نے دودھ پلایا تھا وہ دونوں تو ساس اور بیٹی بن چکی تھی، بیوی تو نہیں تھی، یا وہ ساس بن چکی تھی بیٹی بن چکی تھی۔ اس میں جو ریس اور کتاب الایذا کے مصنف کے والد بزرگوار کے نزدیک دوسری جو بڑی بیوی ہے وہ بھی حرام ہو جائے گی، کیونکہ مشتق کے زمانہ ماضی میں حقیقت اطلاق کی بنا پر اب یہ صغیرہ بیوی کی ماں ہے، یعنی اپنے شوہر کی ساس اور ساس کے ساتھ نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ کتاب المسالک میں اس مسئلہ کا حکم شرعی ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم انشاءاللہ دوبارہ بیان کر لیں گے تاکہ خلط نہ ہو۔ آج کا تقریباً سبق بہت آسان ہے، یہیں پر آج ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ ابحاث اصول الفقہ کو سمجھیں، مجھے بھی اللہ توفیق دے دورہ خارج اصول کو اردو میں اختتام پذیر کر سکوں۔ ان دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔